प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं खाफिर गुमन और मेरे साथ पैनलिस्ट चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हैदर नकवी साहब और हसन अयूब मौजूद हैं। नाजरीन, आज बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं पाकिस्तान में। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बने हैं कि अगर आप उन रिकॉर्ड्स का तज़किरा शुरू कर दें तो एक ही रिकॉर्ड के ऊपर आप पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है कि हमने सारे ये जो रिकॉर्ड्स बने हैं उसके ऊपर बात करनी है। सबसे पहला रिकॉर्ड नाजरीन, पाकिस्तान की सरजमीन पर इंग्लिस्तान ने, बरतानिया ने, हमारे जो फॉर्मर आपको पता है कॉलोनियल पावर्स है, उन्होंने 823 जो है रन्स किए हैं मुल्तान की पिच के ऊपर। पहाड़ जैसा स्कोर 21वीं सदी में पहली दफ़ा किसी टेस्ट क्रिकेट टीम ने इतना बड़ा स्कोर बनाया है। और अभी जो लेटेस्ट हमारे पास खबरें आ रही हैं, 6 पाकिस्तान के खिलाड़ी माशाल्लाह आउट हो गए हैं और लग ऐसे ही रहा है कि एक इनिंग से ज़्यादा की शिकस्त का हमें वो सामना है और कल ये मैच ख़त्म हो जाएगा। दूसरा रिकॉर्ड नाजरीन जो आज की सियासी तारीख के अंदर बना है, एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये रिकॉर्ड बना है पेशावर के अंदर, और जब ये तस्वीर देखने को मिली तो हमारे जैसे जो कम इल्म लोग हैं, थोड़ा बहुत तबसरा करते हैं सियासत के ऊपर, उन्होंने भी जो है वो अपनी जो उंगलियां हैं चौधरी साहब वो दांतों के नीचे दबा दी। पहले नाज़रीन ये तस्वीर देखें। तस्वीर में आपको नज़र आएंगे मोहतरम चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, जिनकी लंबी लंबी जुल्फ़ें हैं, अच्छी मूछें हैं उनकी, मोहतरम जो है अली अमीन गंडापुर साहब। उनके दाईं तरफ बैठे हुए हैं मोहतरम फैसल करीम कुंडी साहब, हमारे दोस्त, काफ़ी खुश लिबास हैं, बाल शाल वो भी बड़े अच्छे बना के रखते हैं, बड़ा जल शल लगा के रखते हैं। और उनके जो है बाएं जानब आप देख सकते हैं मोहतरम हमारे इंटीरियर मिनिस्टर। आजकल ही इज़ द ओनली वन मैन, जो है क्या कहते हैं, वन मैन आर्मी है। हर काम वो कर रहे हैं, काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पीसीबी को वो हेड कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो अंदरूनी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बहसीयत इंटीरियर मिनिस्टर उनको देखना है। उसके साथ साथ जो सियासी तनाज़ात हैं, आपने देखा उनको अक्सर औकात, अगर फिर से हम दिखा सकें फुटेज के अंदर, मौलाना साहब के साथ के पास उनके घर मेरे ख्याल में आधी दर्जन से ज़्यादा मुलाकात करने जा चुके हुए हैं 26वीं आइनी तरमीम के बैकग्राउंड में। और बाकी भी आप कभी उनको मोहतरम नवाज शरीफ साहब, हमारे ताहियात कायद PMLN के सदर, उनके साथ देखेंगे। कभी मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास देखेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो उनको अपना कहा हुआ है, ये तो अपना बेटा है, बच्चों की तरह है। उसके बाद जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये तस्वीर चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे सामने आ गई है। अब इस तस्वीर के ऊपर एक तो तबसरा जो बहुत अच्छा है मेरे नज़दीक के KP के अंदर जो भी हालात वाक़यात हैं, जो वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसको सामने रखते हुए बड़ा अच्छा हुआ है कि तमाम तर नज़रियाती इख्तिलाफ़ात के बावजूद ये लोग मिल बैठे हैं। और ख़बर यही आ रही है कि वहाँ पे जो इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं सिक्योरिटी के, एक जो कालदम जमात के साथ जो मामलात हैं उनके साथ मामला तय करने के लिए जो सूबाई हुकूमत को इख्तियार दिए गए। जो सब इमीडिएट रिएक्शन आपके इस तस्वीर को देख के और पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी हालत को देख के क्या आपके ज़हन में आता है? नहीं, बहुत अच्छा है ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि गुड डेवलपमेंट, फेडरेशन को स्ट्रेंथन करने की तरफ जाएगा। और PTM जो है उसके साथ मुज़ाकरत का पूरा इख्तियार भी जो है चीफ मिनिस्टर को दिया है। और ये तो उनको सदमा होगा आज, जो कह रहे थे ये रियासत पर हमला आवर हैं, इनको कुचल दो, उसकी मूँछें उड़ा दो, इसका ये कर दो वो कर दो, तो हम आप ही मुँह छुपाते फिर ऐसी तो पहले भी क्या कि इन्हें दूर ना जाओ। नकी साहब, आपके पास आता हूँ। जो भी चले वो उनके डिमांड्स थी PTI वालों की, वो बात कर रहे थे कि जी ये आईनी तरमीम के हवाले से हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। इसी तरह की तस्वीर हमें ये जो ओवर द वीकेंड हुआ, ये इस्लामाबाद के बेचारे जो रहायशी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, उनको जो तकलीफ पहुंची उसे बचाया जा सकता था कि अगर इस तरह की तस्वीर पहले भी सामने आ जाती है। क्यों हम इस नहज पे हालात पहुंचाते हैं कि बाद में हमें समझ आती है कि यार मिल बैठ के भी काम हो सकता है? नकवी साहब देखें, बहुत अच्छी तस्वीर है। और अब आपने जो बात की, इस तरह की तस्वीर पिछले हफ्ते भी आ सकती थी। तो ज्यादा तारीफ की बात यह है कि PTI ने रियलाइज किया, ये ज्यादा तारीफ की बात है। ये बातचीत तो PTI से करने को हुकूमती हल्के कब से बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर तक पे जाके वजीर आजम ने कह दिया कि आप आए, आप जमहूरी अंदाज में बैठे हैं, बात करें, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। लेकिन आप कहते थे हम बात नहीं करेंगे। तो ये तो नताइज हैं जो आना शुरू हो गए हैं, जो मुलाकात पर पाबंदी लगी है।
اور اس سے یہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہی ہیں نا جو کہتے تھے کہ یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں. یو ٹرن کا مطلب یہ کہ آپ جو بات کریں اس سے پلٹ جائیں. اس کا مطلب ہے آپ کی ڈکشنری میں ہر لفظ کا مطلب الٹا ہے. آپ اگر کہیں کہ ایبسلوٹلی ناٹ تو اس کا مطلب ہے ایبسلوٹلی یس. آپ اگر کہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں ہم غلام بننے کو تیار ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ یار کوئی اور کام کراؤ خاور اگر آپ کہتے ہیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سب سے زیادہ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو یو ٹرن آپ لیتے رہے، جو اپنی جو بات سے مزاح بات کرتے رہے، تو اب اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے جب آپ سے ملاقات پہ پابندی لگی ہے. پروڈیوسر صاحب اگر ہم بیورو چیف پشاور سے بات کر لیں، اس سے اسی دوران میں حسن سے بات کر لیتا ہوں. حسن، بہت سارے آپ کے ہمارے دوست سوشل میڈیا کے گنڈا پور اگر اسلام آباد آیا تو اس کے بال کاٹ دیے جائیں گے، مونچھیں کاٹ دی جائیں گی، اور وہ جو بیان بازی ہوتی رہی سیاست کے اندر ویسا چلتا رہتا ہے. ماضی کے اندر بھی وہ پیٹ کاٹ کے پتہ نہیں کیا کرنا تھا، گھسیٹنا تھا. سیاست کے اندر ایوری ڈے از اے نیو ڈے. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک ویسے اور بھی ریکارڈ آج بن گئے. کرکٹ کی بات پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، کرکٹ کے میں وہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے وہ تفتیش کار یہ بتا رہے ہیں کوئی بہت زیادہ بارودی مواد ملا ہے جو اس دن وہ دھماکہ کرنے جا رہی تھی. اب پتہ نہیں وہ کہاں پہ انہوں نے دھماکہ کرنا تھا، وہ بعد میں پتہ چلا. موبائل کا کوئی ایشو ہے، انہوں نے کہا پاسورڈ نہیں بتا رہی. اچھا، وہ میرے خیال میں پولیس کے پاس ہے موبائل ان کا. لیکن بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے. اچھا، اس تصویر آپ کہتے ہیں نا پچھلے ہفتے بھی آ جاتی تو بہتر تھا. تو اس تصویر کے لیے وفاقی حکومت تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ انگیج کرنے کو، بیٹھنے کو بھی تیار تھی. اب علی امین آگے سے کہتے تھے کہ جی بات ہوگی تو اڈیالہ کے جو ہے وہ ریزیڈنٹ سے بات کریں. تو پھر فیڈرل گورنمنٹ نے کہا نہیں، ہم بات نہیں کریں گے، وہ تو نااہل ہیں، وہ تو پاکستان کی پالیٹکس سے آؤٹ ہیں. تو جو بندہ کونسلر نہیں بن سکتا ہم اس کو کیوں انگیج کریں. انہوں نے انگیج کیا، انہوں نے کرنے کی کوشش تھی، خواہش تھی کہ چیف منسٹر جو ہے اس کو انگیج کر سکتے ہیں، جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں اس کو انگیج کر سکتے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کو انگیج کر سکتے ہیں، لیکن نااہل آدمی کو وہ انہوں نے انگیج نہیں کرنا تھا. تو اسی وجہ سے انہوں نے جو جیسے حیدر نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی ہے تو اس سے بہتری آ رہی ہے. تو میرے خیال سے اس پابندی کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دینا چاہیے کسی طریقے سے. ہاں، وہ عدالت میں بھی چلے گئے، توہین عدالت کی درخواستیں بھی دے رہے ہیں. وہ بیچارہ جو ملاقات کے لیے وہ وکیل گیا تھا، وہ وکیل ہی سنا آگے پیچھے ہو گیا. وہ کہتا ہے میں ماحول اچھا بہتر ہو رہا ہے. نہیں، وہ وکیل صاحب جو آپ انتظار حسین پنچودا صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، مجھے نہیں پتا، وہ اسلام آباد میں ہی ہے، وہ کوئی دور نہیں ہے. اچھا، ہاں اسلام آباد میں. جی وہ اسلام آباد میں ہی آس پاس. بات ہوئی آپ کی ان سے؟ جی میری یہ مجھے پتا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہیں، وہ خیریت سے ہیں اور وہ بالکل حشاش بشاش ہیں، کوئی پریشان نہیں ہے، کوئی ان کے جو کہتے ہیں نا ماتھے پر جو ہے کوئی بل چل نہیں آئے ہوئے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب ہیں جن کے ساتھ انگیج کرنے کی خواہش تھی پی ٹی آئی کہ انہیں انگیج کیا جائے، تو اس پر مار دیا گیا کاٹا. عمران خان سے کوئی بات نہیں کی جائے گی. کاٹا کو بڑا مارے چھوٹا مارے؟ بہت بڑا کاٹا ہے جی. اچھا، یہ بڑا گاڑا قسم کا کاٹا ہے. پیج بھی جو نا پچھلی سائڈ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ لکیر بڑا زور سے کاٹا مارا گیا. چیز صاحب کہہ رہے ہیں چند دن کے بعد دیکھ لیں گے کاٹا. یہ میرے خیال میں ایسی سیاہی کے ساتھ یہ کاٹا بتا رہے ہیں. اچھا کاٹا. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. ضیاء ہمارے بیورو چیف جو پشاور سے، ان سے کہتے ہیں آج یہ جو ہوا جرگہ، اس کے جو محرکات ہیں، اب جرگے کے اندر فیصلے کیا ہوئے اور آنے والے دنوں کے اندر وہاں پہ کیا جو فیصلہ سازی کا عمل کس انداز سے آگے بڑھے گا، یہ جو معاملہ چل رہا ہے. بہت شکریہ ضیاء. تھوڑا سا تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کر لیجیے گا کہ آج کیا ہوا اور کیا فیصلے ہوئے اس جرگے میں. دیکھیں، یہ جو جرگہ تھا یہ اس وجہ سے یہاں پر اس کا انعقاد ہوا کہ گزشتہ روز خیبر میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا. اس کے تناظر میں گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں بھی پریس کانفرنس کی تھی. پھر گزشتہ رات ہی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے اپنے جو ممبران اسمبلی ہیں خیبر کے ان کو بھیجا، وہاں پر ان سے بات چیت کی اور پھر صوبائی اسمبلی میں بھی اس ایشو کو اٹھایا گیا. پشاور ہائی کورٹ میں بھی اس معاملے کو چیلنج کیا گیا تھا. تو آج اسی تناظر میں پھر رات کو یہ جو سیاسی پارٹیاں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جب سے بنی ہے تو جو ان کی اپوزیشن تھی وہ سخت ان پر تنقید کرتی تھی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ابھی گوارا نہیں کر رہے تھے. تو رات ہی کو جو اپوزیشن جتنی جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، وہ تمام ان کے پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ خیبر یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے ہوئے تھے، جس میں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور ان پارٹیوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ آپ جو ہے یہ جرگہ منعقد کریں اور جرگے کے ذریعے جو ہے تو معاملات تفاہم و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کریں. تو اسی رات پھر
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا، جس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے رابطہ کیا گیا. پھر وہ آج تشریف لائے. ساتھ ان کے گورنر خیبر پختونخوا بھی جو اسلام آباد میں تھے وہ بھی آج تشریف لائے. 3 گھنٹے سے زائد یہ میٹنگ جاری رہی، جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان بھی شریک تھے، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے جو وفاقی وزیر امیر مقام وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو ان سب نے جو ہے تو مشترکہ طور پر آج پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو وفاقی حکومت کی جانب سے بھی ذمہ داری سونپ دی ہے کہ وہ جو ضلع خیبر میں جو صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اور اس کا عوام تنظیم سے کوئی راستہ نکالنے کے لیے وہ ایک جرگہ منعقد کریں، اور جو لوگ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاکرات کریں تاکہ جو کشیدہ صورتحال ہے وہ بہت شکریہ ضیاء الحق صاحب. اب امید کرتے بھی ہیں اور یہ جو آج جرگہ ہوا ہے اس کے مثبت نتائج ایک آدھ دن کے اندر ملے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان جو ہے سب کا ہے اور بڑا ضروری ہے کہ اس طرح کے اگر حالات پیدا ہو جائیں تو سارے لوگ جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل بیٹھ کے اس کا حل نکالیں. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. فورن ایلیمنٹ اس میں جو حالات کی خرابی میں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور جو حالات جو بھی کلپرٹس ہیں ان کو بالکل دیکھیں، یہ ایک لحاظ سے تو آپ نے فوٹو کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن سنجیدہ بات یہ ہے نہیں وہ بھی سنجیدہ بات ہے. نہیں مطلب وہ تو سیاسی بات ہے نا. بیسک مین تو بات یہ ہے کہ سیاست میں تو ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، مطلب وہ دشمنی نہیں ہوتی لیکن سیاسی مخالفت ہوتی ہے اور بیان بازی ہوتی ہے، جملے بازی بھی ہوتی ہے. کاٹے کیوں لاندے ہو؟ لیکن نہیں اس کی بات نہیں کر رہا جی. میں بیسکلی اس ضلع خیبر کے حوالے سے جو خیبر پختونخوا کے چند جو اضلاع ہیں وہاں کے اوپر جو حالات ہیں وہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ تو پھر سب کا سانجھا ہے نا جی. وہ وفاق کا بھی جو ہے وہ حصہ ہے اور وہ صوبے کا حصہ بھی ہے. بالکل صحیح. اور وہ اس میں قیام امن جو ہے وہ ضروری ہے سب کے لیے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت انہوں نے جو ہے کلیدی کردار جو اپنایا ہوا ہے وہ ایک سینٹر فارورڈ کا جو کردار ادا کر رہے ہیں. تمام اطراف سے جو بالز ہیں ان کے کو سامنے رکھی جاتی ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں جو ان کے سامنے بال ہے اس کو کسی نہ کسی طرح جو گول پوسٹ کے اندر اس بال کو ڈال دیا جائے. کافی ملاقاتیں کر رہے ہیں، صحافیوں سے ملاقات کر رہے ہیں. پچھلے دنوں جو ہے حسن ایوب بھی مل کے آئے تھے اور بھی کل رات بھی ان کی ملاقات ہوئی. آج اخبارات کے اندر مختلف خبریں چھپی ہوئی ہیں. خاص طور پر جو ہے ڈان کی اگر میں سٹوری دیکھوں تو انہوں نے کہا جی گورنمنٹ نے جو غلط انداز سے یہ ترمیم کرنے کی کوشش کی اور وہ اٹیمپٹ ان کی ناکام ہو گئی. آج ان کی ملاقات ہوئی ہے ہمارے تاحیات قائد سے یہیں اسلام آباد کے اندر اور کافی خوشگوار ماحول کے اندر یہ ملاقات ہوئی. آپ کو تصویر کے اندر ہم دکھا سکتے ہیں ویڈیو فوٹیج کے اندر. اور لگ ایسے ہی رہا تھا کہ جو منزل مقصود جو ہے وہ ایک ہی ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ ایز سون ایز پاسبل اس جو آئینی ترمیم کو جو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. خواجہ آصف صاحب سے جب پوچھا گیا کل کہ یہ ترمیم ہے کیا، کیونکہ اس کے اوپر مختلف آرا سامنے آ رہی ہے، انہوں نے کیا فرمایا سنیے. کہ جو ترمیم آ رہی ہے نا اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ایک علیحدہ انسٹیٹیوشن. دوسرا یہ ہے کہ جو مرجر ہے جوڈیشل کمیشن کا اور پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے، ایک اور چیز ہے. یہ تینوں جو ہیں سی او ڈی کا حصہ ہیں جس میں عمران خان صاحب نے بھی سائن کیا ہوا ہے، محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی سائن کیا ہوا ہے. یہ متفقہ ڈاکومنٹ ہے میثاق جمہوریہ جس پہ تمام سیاسی پارٹیوں کے سائن ہیں. کوئی ایسی ترمیم نہیں آ رہی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ترمیم کور ترمیم یہی ہے، وہ جو مسودے وغیرہ وہ سارا فارغ، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوگی. اب خواجہ آصف صاحب کے پاس کتنی انفارمیشن ہے اس حوالے سے کتنی نہیں ہے وہ تو آنے والے دنوں کے اندر ہی پتہ چلے گا، کیونکہ کچھ اطراف سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو 54 ترامیم ہونی تھیں وہ کٹ کٹا کے اب ایک ترمیم کے اوپر کام آ گیا ہوا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کل رات کو مختلف خبریں آ رہی تھیں شاید وہ بھی شیلف ہو گیا پلان. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب کیونکہ جے یو آئی ایف کے جو سینیٹرز کا ووٹ ہے نیشنل اسمبلی کے اندر وہ بہت ہی زیادہ کروشل ہے، اس کے بغیر وہاں پہ 2/3 میجورٹی جو 64-65 کی ہونی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کس نوعیت کی جو ہے امینڈمنٹ ان کے ذہن میں ہے، خاص طور پر یہ جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننی ہے. آئینی عدالت کے قیام کے تک باقاعدہ ایک اور سیٹ اپ آئینی عدالتوں کا لگتا ہے کہ جے یو آئی اس تجویز سے دور ہی ہے، اس رائے سے دور ہے. جب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا جو اسپیشلی لیگل فرٹیلٹی کو جب دیکھا ہے تو وہاں سے بھی جو نا ایک وائب آ رہی ہے اور باقی عام پبلک کو بھی دیکھا ہے
تو لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو وہ پھر اگر بہت ضروری ہے تو اس کا ایک آسان سا حل ہو سکتا ہے, ون ون پوزیشن ہو سکتی ہے, اور ہماری ایک تجویز ہو سکتی ہے. آپ اس کو یہ نہ کہیے کہ ہو گئی ہے, ہو سکتی ہے کہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیے جائیں. وہ بینچ جو ہے وہ بھلے وہ سارا دن کیس سنتا رہے. تقریباً جو ہے کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہے نا یہ 200 کیسز ہیں آؤٹ آف 61,000 یا 65,000. 200 کیسوں کے لیے بڑا عجیب سی لگی ہے بات. ناظرین یہی سب سے اہم سوال پوچھا جا رہا ہے کہ صرف 200 آئینی جو نوعیت کے کیسز ہیں اس کے لیے ایک سیپریٹ کورٹ, ایک بالکل پیرلل آپ کورٹ بنا دیں گے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ بالکل ایک سیشن کورٹ جیسی بن جائے گی, کیونکہ وہی یہ جو کرمنل کیسز ہیں, باقی یہ جو سول کیسز ہیں ان کو دیکھیں گے. یہ اہم جو ہے سوال اٹھایا جا رہا ہے. اور ججز کی تعداد کتنی ہوگی, باقی وہ سارے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. تو ججز کی تعداد کتنی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ تو ایز اے وکیل آپ رائے دے سکتے ہیں مولانا سے. میرا خیال ہے 5 ٹھیک ہے. 5 ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر مجموعی تعداد آپ کو 22 کرنی پڑے گی یا 25 کرنی پڑے گی؟ سپریم کورٹ کی پریزیڈنشل آرڈر سے بھی ہو سکتی ہے, یہ ایکٹ آف دی کورٹ سے بھی ہو سکتی ہے. 22 کر لیں, 25 کر لیں, باقی کو ہائی کورٹوں میں بھی بڑھا لیں, ایون لوور کورٹس میں بڑھا لیں, کام جلدی نکلے. بیک ٹو سٹوری. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا ہے, کل ان کی صحافیوں سے ایک اور گروپ سے ملاقات ہوئی صحافیوں کے, ان سے کہا کہ ضمیر کے ووٹ لینے کا آپشن بھی اگر ہمیں یا حکومت کو اپنانا پڑا تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے, اور ٹائم فریم حکومت کا مسئلہ ہے, اور یہ ضمیر کا جو ووٹ لینا ہے اس کی آپشن بھی حکومت کے پاس موجود ہے. نقوی صاحب, یہ ضمیر کا جو ووٹ ہے پاکستان کے اندر, جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے, پرانا نہیں ہم جاتے, یہ جو 90s کے دوران چھانگا مانگا, اس کے بعد پیٹریاٹس آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ضمیر جاگا, اور اس کے بعد بھی مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے ضمیر جاگتے رہے. یہ ضمیر کا جاگنا اس طرح کے اہم قومی نوعیت کے معاملات کے اوپر ضروری ہوتا ہے؟ معاملات چلتے رہے, خام خام ضمیر کو جگا کے آپ نے مشکل میں ڈالنا ہوتا ہے. دیکھیں, پہلے تو آپ نے یہ سب کی گفتگو سنوائی, تو ایک چیز کی تو داد دے دیں, اگر مجھے نہیں دے تو اس شو کو دے دیں, ARY کو دے دیں, کہ ہم واحد لوگ تھے پورے پاکستان میں جو یہ بات کر رہے تھے جو خواجہ آصف صاحب نے کی, اور اب یہی ہونے والا ہے. جوڈیشل اتھارٹی کی بھی ہم نے بات کی, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بھی ہم نے بات کی. ہم نے کہا کہ قاضی فائزی صاحب کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہے, اس کے علاوہ ساری باتیں فضول ہیں. ایسا ہی ہوا تھا, آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, بات دیکھیں, اٹس ناٹ اوور انٹل اٹس اوور. 10 بار تو ہم نے یہ بات تو کی ہے سر, میں خود بار بول کر مطلب گلا ہو گیا, لیکن آپ مان نہیں رہے. کریڈٹ نہ دیں. نہیں, کریڈٹ وہ ہم دیکھیں سارے بات یہی کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ اٹس ناٹ اوور انٹل اٹس اوور. اچھا چلیں آگے بڑھیں. چلیں اب ضمیر کی طرف آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان میں 2 ہی سائنس چلتی ہیں, یا تو ضمیر کے ووٹ کی سائنس چلتی ہے یا احتشام ضمیر کی سائنس چلتی ہے جو وہ ایجاد کر کے گئے تھے. اس کے علاوہ کوئی سائنس نہیں چلتی. تو دونوں صورتوں میں ووٹ ضمیر کا ہی ہے. جی چلیں آپ چھانگا مانگو کو نہیں کریڈٹ دیں گے. چھانگا ضمیر والی بات سمجھ نہیں بڑی ہے جناب اعلیٰ. نقوی صاحب, آپ اس ٹائم شاید کسی چینل کو شاید اون کر رہے تھے, ہم یہاں پہ رپورٹنگ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ آپ اس پروسیڈنگز کو نہیں ان پروسیڈنگز کو ہم نے خود کور کیا ہے, رپورٹ کیا ہوا ہے. اگر کریں گے گوگل تو آپ کو پتہ چل جائے. اچھا چلیں, وہ سائنس چلتی ہے, چلنے دیں. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے حسن کہ کیا ایک علیحدہ کورٹ بنانا ضروری ہے؟ JUF کا موقف جو آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے ود ان سپریم کورٹ 5 ممبر. 200 کیسز ہیں, 200 کیسز بہت کم کیسز ہیں. ظاہر بات ہے اس کے لیے ایک نیا کورٹ کیوں تشکیل دیا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو کیا مسئلہ ہے؟ سپریم کورٹ اپنا کام کرتی رہے, 200 کیسز کے لیے الگ کورٹ بن رہا ہے, اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیا 200 کیسز کے لیے الگ کورٹ بن رہا ہے تو پھر موجودہ سپریم کورٹ کو اور وکلا کو تو پرابلم نہیں ہونا چاہیے نا. ان کے یعنی 99.9% کیسز تو سپریم کورٹ میں آلریڈی ویسے ہی چلیں گے. پھر ایشو کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. کیا ایشو ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو موجودہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ نہیں ہے. اور سن لو یار, یہ ہے آپ نے سوال جو کیا نا, بتائیں. دیکھیں ایک جو سیپریشن آف پاور ہے, جو پاکستان کے موجودہ جو نظام ہے نا, اس کے اندر آپ کے ہائی کورٹس اور آپ کا سپریم کورٹ, دے آر دا الٹیمیٹ اتھارٹی. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ان کو سٹیٹس موجود ہے, تو آپ ان سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سٹیٹس لے لیں گے. اس کے اچھا سن تو لو نا, الٹیمیٹ اتھارٹی جو ہے کسی بھی ایشو کی وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر چلی جائے گی, اس کے پاس چلی جائے گی. لہٰذا آپ کو ہائی کورٹ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, سپریم کورٹ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ رہے گی. یہ جواب نہیں ہے. اچھا دیکھیں اب آگے چلتے ہیں, اب وہ بات ہوگی. اب آپ JUF کے کامران مرزا صاحب کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پتا ہے کہ منی فاروق صاحب کو انٹرویو میں کہا کہ ہمارے بغیر بھی سینٹ میں حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں. اچھا جی, انہوں نے کہا, کامران مرزا صاحب نے کہا. اوکے ٹھیک ہے, منی فاروق صاحب کو. آپ کے پاس بھی یہی خبر ہے؟ اچھا,
جی میرے پاس تو اس سے پلس ہے، میرے پاس خبر یہ ہے کہ جو 224 کا ہنسا آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ، یا 225 کا جو ہنسا ہے اس سے زیادہ لوگ قومی اسمبلی میں موجود ہیں حکومت کے پاس، نمبر پورے ہو چکے ہوئے ہیں۔ ادھر رات کی ہویا سی؟ اچھا غلط دس دیو جی، ادھر رات کی ہویا سی؟ ادھر بھی بڑا اس رات یہ ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب محسن نقوی صاحب کی بات ہوئی تو ہی سیٹ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ وہاں پر گئے تو پھر انہوں نے جو اگر اس کے بغیر تھے تو اس ٹائم نہیں تھے نا۔ اچھا اب ہو گئے جناب، اب یہ نمبر پورے ہوئے ہیں، یہ تقریباً 3-4 دن ہو چکے ہیں۔ اچھا مزید بات ہوں آپ کو، اچھا جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہمارے سب لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے، سب لوگ ہمارے رابطے میں ہیں، وہ یہ خبر درست نہیں ہے۔ اچھا دے نیڈ ٹو ڈبل چیک، یار ویسے وہ ڈبل چیک کر لیں، ڈبل چیک کر لیں۔ آپ کے لوگ جو آپ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں رابطے میں ہیں، میرے دوست علی محمد خان صاحب یا دیگر، ان کی یہ اطلاعات درست نہیں ہے، یہ غلط اطلاع۔ اچھا حسن ایوب یار 8 فروری تو لائے کہ جڑے اس دن 8 فروری تے چلو چھوڑے جو کوئی رزلٹ آنا سی تے کہ پیچھے حکومت نہیں سی بننی، سن تو لو نا یار، اب بات سن لیا کرو۔ اس دن حکومت بھی نہیں بننی تھی، کوئی نشست بھی نہیں ملنی تھی، فارغ ہو جانا سی، تحیات قائد نے پرائم منسٹر بننا سی، پورا زور لگا لیں، جیسا مرضی پروگرام کا ڈرافٹ بنا لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جس طریقے سے مرضی آئینی عدالت کے راستے میں رکاوٹ ڈال لیں، آئینی عدالت تو بننی ہے، پی ٹی آئی فارغ ہو جانے دی سارا کچھ۔ چوہدری صاحب کام کرتے ہیں، آئینی عدالت تو بننی ہے۔ چوہدری صاحب سلمان اکرم رایا صاحب یہ بات کر رہے ہیں، جے یو آئی ایف نے جو یہ تجویز دی ہے کہ بھیا 200 اگر کیسز ہیں اس کے لیے سیپریٹ بینچ بنانے کی، اصل مسئلہ سیپریٹ کوڈ یا سیپریٹ بینچ بنانے کا نہیں، اصل مسئلہ ہے ناظرین وہ جو سیپریٹ کوڈ بنے گا اس کے اختیارات کا۔ چوہدری صاحب میں اس حوالے سے آپ کے پاس آتا ہوں، اس سوال کا جواب لوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین کل جو چوہدری صاحب یہ کل خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی تھی وہ گناہ بے لذت والی، وہ بھی ذرا سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل کوڈ فرام ود ان بینچ بنایا جائے تو وہ اس کا کوئی وہ تو ایسے میرا مطلب ہے کہ گناہ بے لذت کرنے والی بات ہے۔ میں نے کہا جی یہ تو اب اندازہ دیکھیں نا وہ کیا اور بھی اس کو ایڈ آن کر رہے ہیں کہ یہ آئیڈیا آیا کتوں، سنیے۔ اب دیکھیں ایک پرپوزل آیا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنایا جائے، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے۔ اقتدار کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، اور اقتدار کلی جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ۔ یہ آپ کے مخالفین نے یہ دیا ہے پروپوزل، یہ کہاں سے آیا پروپوزل؟ چھوڑیں وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا جی سر۔ جو ہے سلمان اکرم رایا صاحب کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے یہ بھی سنیے۔ ایک 5 سینئر موسٹ ججز کے اوپر کانسٹیٹیوشنل بینچ موجودہ سپریم کورٹ کے اندر بن جائے تو کیا یہ ایک آپشن ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر یہ جے یو آئی کی تجویز ہو سکتی ہے، اور ججز کی تعداد انہوں نے کہا بڑھا کے 22 کر لیں یا 25 کر لیں، تو یہ تو مجھے لگتا ہے کافی قابل عمل تجویز ہے۔ کیا آپ بھی اسی تجویز کے حامی ہیں؟ خالق اس کے آپ ہیں یا کامران مرتضیٰ ہیں؟ اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں یہ وکلاء کی تجویز ہے بہت عرصے سے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، میں بھی یہ بات پچھلے کئی ہفتوں سے کر رہا ہوں جب سے یہ آئینی ترمیم کی بات شروع ہوئی ہے، تو یہ بالکل معقول بات ہے۔ ججوں کی تعداد بڑھا دیں، 17 جج آپ رکھ دیجئے، دیوانی اور فوجداری اور ٹیکس کے جو معاملات ہیں ان کے لیے 5 ججوں پر مشتمل ایک بینچ، ایک چیف جسٹس کے نیچے 2 متوازی عدالتیں نہیں ہوں گی۔ وہ بینچ اگر بن جاتا ہے تو تمام جو آپ کا عذر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، انڈیا کے اندر وہ میں سن رہا تھا، کہیں میں پڑھا بھی کہ وہاں پہ لیٹ 90s یہ معاملہ ان کو درپیش آیا اور انہوں نے یہی ایک کلیہ اپنایا، کیونکہ مورلیس جو کامن لا ہے وہ ہمارے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہماری ہسٹری ایک ہے، تو وہاں پہ ود ان جو کورٹ ہے ایک 5 ممبر سینئر جو ججز کے اوپر مشتمل بن گیا بینچ، آئینی معاملات ہیں وہ دیکھ لیتا ہے، تو کیا مذائقہ ہے؟ آپ علیحدہ کیوں کورٹ بنانا چاہتے ہیں؟ بھائی ان کے مقاصد اور تھے، اور جو علیحدہ کورٹ بنا کے اپنے من پسند ججز وہاں بٹھا کے، اور یہ جو کئی چیزیں رکاوٹ آ رہی ہے، اور یہ 8 ججز نے جو ان کو دھچکا لگایا ہوا ہے وہ خواتین کی سیٹوں پر، اس طرح سے بچ جائے اور ہم بیٹھے رہے۔ میں تو روز آپ کو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ نہیں تو نہیں کر رہا، کہ اصل مقصد تو وہ ہے جو 8 فروری کو انہوں نے کیا ہوا ہے اس کو کور کرنا ہے، بس دیٹس آل۔ اور اس میں جو جرائم میں ملوث ہیں لوگ، کسی کو ایکسٹینشن دینی ہے، کسی کو نیا پیریڈ دینا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، کسی کو کئی اور چیزیں بھی ہیں جو ابھی سامنے نہیں لا رہے، اور میں خود نہیں چاہتا کہ میں اس کی طرف جاؤں۔ یہ جس دن خود ارشادات فرمائیں گے
जिस तरह आज इन्होंने अली अमीन गंडापुर जो है, जो सबसे बड़ा मुल्क दुश्मन नजर आता था इनको, आज उसको कहा कि वो आज सारा कुछ वो करेंगे, तो बाकी भी उसी तरह आने देने में फिर मैं बात करूंगा। चलें उस दिन का इंतजार करते हैं। चीज़ साहब, वैसे मेरी लॉ मिनिस्टर से बात हुई थी रात को टेलीफोन पर, वज़ीर कानून साहब से मैंने पूछा था कि भाई ये कह रहे हैं कि जो आप कल हमने प्रोग्राम किया था कि भाई मुसवदा आपने अभी तक शेयर नहीं कर रहे, तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया, उन्होंने कहा जी कि कोई नई चीज़ इस आईनी तरमीम में शामिल नहीं करेंगे। जो मैंने ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में बातचीत की उससे हटकर कोई नई चीज़ ऐड ऑन नहीं हो रही। और दूसरा, उन्होंने मुझे उस वकला कन्वेंशन के हवाले से जितनी बार्स के नुमाइंदगान थे उन तमाम की हाजिरी बता दी। उन्होंने कहा जी कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो है इस तरमीम के हवाले से वो पाकिस्तान के वकला हैं। आपने उनसे वैसे पूछा नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर कमजोर से कमजोर जमहूरियत के अंदर भी जब आईनी तरमीम होती है तो हुकूमत वक्त जो है, इवन जुमा 8 दिन हुए हैं, 2010 में भी 18वीं तरमीम मुसवदा पूरे के पूरे पेजेस छपे थे, फीडबैक लिया गया था सिविल सोसाइटी से, जर्नलिस्ट से, सिविल से। और सुन लो ना यार, पहले सवाल तो लेना। इसकी स्टेक होल्डर नहीं है, इसकी मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा स्टेक होल्डर सिर्फ वकला हैं। अच्छा, अदालतों में मेन अवाम का आपको भला होना है, करना है, तो उसके बाद आपके वो स्टेक होल्डर वकला ऑन बोर्ड रखा था हमने। अच्छा, अब नकवी साहब, ये अब हो ये रहा है कि वो ये ना मसला वो है कि एक जरा मैं दोबारा से आपको शॉर्ट सुना लूं, ख्वाजा आसिफ साहब इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, इक़्तिदार कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये कौन इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहता? मुझे कुछ समझ नहीं आई, पहले दोबारा सुनाइएगा। अब देखें, एक प्रपोजल आया है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए। इक़्तिदार कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, मेरी बात आप समझ रहे हैं। और इक़्तिदार कुल्ली जो है वो रखना चाहते हैं अपने आप। ये आपके मुखालफिन ने ये दिया है प्रपोजल, ये कहां से आया प्रपोजल? छोड़ें, वो आपको पता लग जाएगा जी किसे। नकवी साहब, आपको कोई समझ आई कि ये छोड़ें जब यहाँ से आ गया? कौन इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाह रहा? मतलब इस्लाहात चाह रहे हैं, जुडिशियल रिफॉर्म चाह रहे हैं, आम लोगों का भला चाह रहे हैं। अच्छी बात है, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, सस्ता इंसाफ, फौरी इंसाफ सबके लिए। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी जजेस साहब वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जजेस को, पता नहीं ये कंट्रोल कहां से वर्ड आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इक़्तिदार कोई नहीं छोड़ना चाहता। कौन इक़्तिदार छोड़ना चाह रहा? देखिए, कल कंट्रोल वाले का तो मैंने आपको जवाब दे दिया था। ये जो इख्तिदार की बात कर रहे हैं ना, ये किसी इफ्तिखार की बात कर रहे हैं जो चौधरी बनना चाहता है। इफ्तिखार जिसने 19वीं तरमीम करके पाकिस्तान को कोविड-19 की तरह, जिस तरह कोविड-19 ने दुनिया में असर डाला है, इस तरह पाकिस्तान की सियासत में उसकी 19वीं तरमीम ने पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत और पार्लियामेंट में असर डाला है। चलो, वैसे हमारे ताहियात कायद ने पूरा जो है लॉन्ग मार्च लीड किया था, जो फवाद चौधरी में कह रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करवाने के लिए आप कमाल करते हैं। वो इतनी तारीख साज आगे बढ़ती है ना जी, वो ये कह रहे हैं मुझे मैं समझ आ गई है। नाजरीन, आजकल ख्वाजा आसिफ साहब परेशान एक बात और से भी हैं कि ये जो पता नहीं ऑडिट हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन भी 2 दिन से बैठा हो, आपको पता है स्पीकर अयाज सादिक साहब ने जो लेटर लिखा हुआ उसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं कि अगर 26 को मौजूदा चीफ जस्टिस जो सीनियर प्यूनल जज हैं, अगर वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो फिर वो जो उनके हाथ का लिखा हुआ फैसला है, उन्होंने लिखा हुआ है कि इम्प्लीमेंट भी करें, और जो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उनको कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना होगा। लिहाजा वो जो परेशानी है, क्या परेशानी है, ख्वाजा साहब क्या फरमाने सुनिए। इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है या उसके जरिए तसलसल खत्म हो सकता है इस निजाम का, वो क्या स्टेटमेंट, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? जब ये फैसला आया 8-5 का था फैसला, या जो 8 जज साहबान का जो मेजॉरिटी डिसीजन जो है, ये तब की बात है। तो उसमें ये चीज जो है पीटीआई वालों ने बड़ी बरमला कही कि ये पोर्ट्रेट दिस थिंग और दिस डिसीजन एज देयर विक्ट्री। वो उस फैसले की जो हैयत है या उस फैसले की जो स्ट्रक्चरिंग है, मैंने उसको मद्देनजर रख के उस वक्त भी कहा था कि दिस इज लीडिंग टू समथिंग मच मोर सिनिस्टर। ठीक है, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कल भी कहा कि ये पॉसिबिलिटी जो है ना ये मौजूद है, और ये पीटीआई बड़ी बरमला उस वक्त भी कहा, लेकिन अब भी वो ये कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं कि ये 25 गुजरने दे, तो उसके बाद जड़ा है बैजा हो नहीं। चौधरी गुलाम हसन साहब, अब ये जो मतलब
آپ ہنس پڑتے ہیں, آج بات ہی نہیں آپ کر رہے, آپ ایک دو سینٹینس کے اندر آپ بات ختم کر دیتے ہیں. تو چلیں 2-3 سوال میں اکٹھے کر دیتا ہوں, ایک ایک کر کے جواب دے دیجیے گا. کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی ہے؟ کیا جو ہے چیف جسٹس جو 26 کو جنہوں نے بننا ہے وہ تمام پاورز کے ساتھ بنیں گے؟ کیونکہ حسن کے مطابق ہی ڈاؤٹس مشکل ہے ایسا ہوتا ہوا. نقوی صاحب کا خیال ہے کہ وہی بنیں گے, اب اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کی اسیسمنٹ, آپ کا تجربہ, آپ کی خبر کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ خبر تو یہ ہے کہ دے آر ہیل بینٹ کہ انہوں نے سپریم کورٹ اور عدالتوں کی انہوں نے فیتی کرنی ہے, ان کو ریزہ ان کو ٹکڑے کرنا ہے اور اپنی مطیع بنانا ہے. اگرچہ یہ ان کے جو منصوبے ہیں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چکر میں بھی ہے, ججوں کی ٹرانسفر بھی کرنی ہے, اور ایک اور امینڈمنٹ یہ کرانا چاہتے ہیں کہ جو سرکاری افسر یا جو جج ہے جو ریٹائر ہو جائے وہ 2 سال جو الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ ختم کرنا ہے, کہ جس دن بھی کوئی لڑنا چاہے لڑ لے. تو یہ ان کے کئی اس طرح کے ڈرامے ہیں اور یہ اکیلے نہیں ہیں. تو لہذا میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا ان کے انتظار کریں. اس طرح ان کی جو بھی کرتے ہیں نا ان کے گلے میں پڑتا ہے. ہفتہ پہلے جو یہ کر رہے تھے بڑھ کے مار رہے تھے, آج جو کر رہے ہیں پشاور میں وہ آج تو ان کو چاہیے تھا نا کہ وہاں منہ چھپاتے پھرتے. آج اسی چیف منسٹر کے چرنوں میں جا کے بیٹھ گئے کہ جی آپ سارا کچھ سنبھالیں. تو وہ پہلے بھی یہی رو رہا تھا کہ بھئی ہمارا صوبہ ہے, ہمارا ملک ہے, اس کو یعنی مل جل کے بچائیں اور خون خرابے کو اوائڈ کیا جائے. اس وقت تو آپ کے اور بھوت سوار تھا, کے پی ہاؤس ہی سیل کر دیا, یعنی کوئی سمجھ ہی ہے میں جا کے گورنر ہاؤس سیل کر دوں. ویسے جو صاحب وہ خبر آ گئی ہے, آج فیصلہ آ گیا ہے, ڈی سیل تو کر دیا لیکن اس کی ریلیز ایکسپائر ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ ڈی سیل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو سندھ کی لیز جو ہے انہوں نے رینیو کروائی ہے اور پنجاب کو انہوں نے نوٹس کیا ہے سی ڈی اے نے, ان کے کے پی کو انہوں نے کہا جی وہ اس کا معاملہ دیکھ لیں گے. میں واپس آتا ہوں حسن, آپ نے کہا کہ وہی جو مسودہ ہے جو انہوں نے شیئر کیا تھا وکلا سے وہی رہے گا. اگر میں غلط نہیں ہوں اس مسودے کے اندر آرٹیکل 8 کے اندر تبدیلی ہے, اس مسودے کے اندر آرٹیکل 9. اچھا مجھے بتاؤ کچھ شیئر کیا آپ کے ساتھ انہوں نے؟ میں نے بات کی, انہوں نے کہا جی کوئی ملٹری کورٹس نہیں ہے جی. اچھا ٹھیک ہے, اس نے اسپیسیفکلی پوچھا, انہوں نے کہا کوئی ہیومن رائٹس والا ایشوز میں نہیں ہے. تو پھر آپ کو ایشو کیا ہے؟ وہی 3-4 موٹی چیزیں بتائیں نا, وہ جو بتا دیے خواجہ صاحب نے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اوکے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام, کوئی نیا بینچ والا چکر نہیں جی, کورٹ بنے گا علیحدہ, الگ سے کورٹ ہوگا جی. اور اس کے چیف جسٹس, دوسری بات یہ ہے چیف جسٹس کا معاملہ تو کورٹ بنے گا تو چیف جسٹس بنائیں گے نا اس کا. اچھا دوسری چیز اس میں جو شامل کر رہے ہیں, جو جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں, اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن کے ممبر پارلیمنٹ کی. وہ 18ویں ترمیم کے اندر ہوا تھا, وہ اس طریقے سے کریں گے. اور تیسرا جو ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا میکنزم رکھا جائے گا ان کی. اور ٹرانسفر والا معاملہ آئی بلی بننا پوچھا نہیں ہے, نہ انہوں نے بتایا. لیکن میں جو ایک بات وہ یہ ہے کہ جناب چودھری صاحب اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ جس طریقے سے اس وقت حکومت چل رہی ہے, ان کی نیت یہ ہے کہ جناب کی آڈٹ نہ ہو جائے الیکشنز کا. تو الیکشن کے آڈٹ کے لیے جو پہلی چیز ہے, جو پہلا فورم ہے کسی کو چیلنج کرنا, وہ الیکشن ٹریبیونل ہے. سپریم کورٹ آئین پاکستان کے تحت چلتی ہے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آج بھی اگر چاہے نا, نیتن چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب چاہیں کہ میں اس کو ٹیک اپ کر لوں تو ہی کین ناٹ ڈو اٹ. آئین پاکستان کے تحت جو پہلا فورم ہے نہیں کر سکتے, وہ الیکشن ٹریبیونل ہے, وہ آئین پاکستان کے تحت. دیکھیں آئین پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا, اگر سنیے گا ناظرین, کل جو ایک محترم چیف جسٹس صاحب فارمر, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے, پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے کیا فرمایا تھا جو ہے سپریم کورٹ کے اندر. اب حسن یوں اپنی رائے رکھتے ہیں, بالکل قابل احترام ہے ہمارے لیے, لیکن پاکستان سے بات کرتا جو پاکستان کے جو جج ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے سٹنگ, وہ کیا فرما رہے ہیں. شاید انہوں نے آئین پاکستان کا نہیں پڑھا, شاید وہ پاکستان کے قوانین سے لائل میں. سنیے گا ناظرین. The most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. It is a very, very serious and fundamental issue. If the Constitution has to be upheld, then it is our duty to also ensure that there was no political engineering. The elections were genuine. If they were not genuine, then I'm afraid the Constitution has also been violated, and we would also be violating our oaths.
नाज़रीन छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान के जो मईशत के फ्रंट के ऊपर इस कुछ मस्बत खबरें आई हैं सामने। हमारे IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उनको दोबारा कुछ को ख़त्म किया जा रहा है, कुछ के ऊपर नज़रसानी की जा रही है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, वो कह रही है कि तुसी जिन्ने इत्थे पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तुसी जिन्नी मर्जी तरक्की करो मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान के अंदर कम बेश 120 के लगभग जो है IPPs काम कर रही हैं। अब जो पुरानी IPPs थी 1994 और सन 2000 की पॉलिसी के तहत जो सेटअप थी, उसमें से 5 के साथ मुआहदा ख़त्म कर दिया गया, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो आएगा का सालाना बचत होगी, विच इज़ अगेन गुड न्यूज़। और उम्मीद करते हैं कि जो बाकी IPPs हैं उनके साथ भी जो मुआहदे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आती कि कैसे किस तरह के मुआहदे किए हुए हैं कि चले IPP या ना चले, पैसे उन्होंने लेने हैं। उसके साथ साथ ख़बर आज जो आलमी बैंक की तरफ से आई है, आपके सामने कुछ अदाद शुमार रखते हैं कि 2023 में पाकिस्तान में शरह गुर्बत जो थी वो 40.2% थी, और अब साल 2024 में ये बढ़ के थोड़ी सी बढ़ गई है, 40.5% पे चली गई है। पाकिस्तान में बिजली की कीमत इसकी लागत से ज़्यादा है, जो मुझे और आपको बिजली मिलती है वो लागत जो होती है उससे ज़्यादा बिजली ली जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है इस रीजन में भी। उसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की जो शरह गुर्बत में कमी की सलाहियत नहीं रखती, जो वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने की शरह मुआशी तरक्की की शरह से ज़्यादा है। ज़ाहिर है आबादी ज़्यादा होगी, बंदे ज़्यादा होंगे, तो उसके लिए फिर आपको एक सर्टन लेवल ऑफ जो है ग्रोथ रेट चाहिए होती है उसको कवर करने के लिए। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद है। एक तो ये इसे गुड न्यूज़, IPPs के साथ मुआहदे 5 ने रिवाइज़ कर दिए, बाकी मज़ीद कितनी IPPs के साथ इनका कितना शेयर था? इनका चौधरी साहब टोटल 2400 मेगावाट इनकी सलाहियत थी। 5 IPPs हैं, और ये जो है इनका जो ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा जो 80 बिलियन का आएगा। 2400 मेगावाट जो है ऑन रैकेट ये प्रोवाइड करने की जो एग्रीमेंट हुआ था 5 जो थी मुख्तलिफ IPPs। जी तकरीबन 411 अरब रुपए हमने इनको देने थे। जब तक इनका एग्रीमेंट ख़त्म ना करते तो जो इनकी कैपेसिटी चार्जेस है तकरीबन 411 अरब रुपए के हमने पे करने थे। अब जब इनको हम वक्त से पहले इनके से मुआहदे ख़त्म करें तो उसकी भी कुछ टर्म्स हैं कि एक तो हम पे जुर्माना आयद नहीं होगा, उसके बाद ये आदमी अदालत में नहीं जाएंगे, इसी तरह जो इनकी इक्विटी बाकी जो चीज़ें वो सब की सब नॉर्मल रहेंगी, और इनके 72 अरब रुपए के वाजिबात हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अदा करने हैं, वो हुकूमत फौरी तौर पर देने के लिए पाबंद होगी, और वो इसी फिस्कल ईयर के अंदर इनको 72 बिलियन अदा कर दिए जाएंगे। और इससे तकरीबन जो है वो 80 पैसे तक यूनिट जो है वो बिजली का सस्ता हो जाएगा। लेकिन अब ये फेज़ है, इसके बाद अगला फेज़ जो है वो जो सरकारी IPPs है उनका है, उसके बाद उससे अगला फेज़ जो है वो चाइनीज IPPs का है। जी तो पर यूनिट की बात करें जी, फी यूनिट तकरीबन 80 पैसे तक जो है बिजली जो है इससे इस जो आज 5 IPPs का मुआहदा हुआ है इससे सस्ती होगी। ओके अब जो है नबी साहब, एक तो IPPs के हवाले से आपने भी काफ़ी अर्सा पहले को खबर शेयर की थी, ये 5 के ऊपर बात हुई है कि उससे ज़्यादा आपको लग रहा है आने वाले दिनों के अंदर जो है बड़ा असर पड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ये वैसे गवर्नमेंट को दावा कर रही है पता नहीं 10 रुपये पर यूनिट असर पड़ेगा, वो फ्यूचर के अंदर आप मेरे ख्याल बात कर रहे हैं। जी वो ये अभी एक पैकेज का अनाउंस कर रहे हैं, ये सर्दियों में जो पैकेज आएगा जिसमें ये जितने भी लोग हैं उनको इस बात पे इनकरेज करेंगे कि वो बिजली को इस्तेमाल करें, क्योंकि बिजली का जो ओवर जो इस वक्त हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको यूज़ किया जाए। उसके लिए 2 तरह के पैकेज हैं, एक जो है वो घरेलू सार्फिन के लिए जो तकरीबन 10 रुपये का है, और जो सनती सार्फिन के लिए वो 20 से 30 रुपये फी यूनिट का है। जी नबी साहब, वो खबर आपके पास इस हवाले से मजीद क्या होने जा रहा है? नहीं, आपने जो सवाल पूछा था मैं उसी का जवाब दे देता हूँ कि अभी इसमें मजीद और भी फैसले किए जा रहे हैं, और ये ग्रेजुअली 10 रुपए से भी ज्यादा पर यूनिट कम होना शुरू हो जाएगा बिजली के बिल में। मेरे ख्याल इसको कोई 6 महीने लगेंगे इसको मुकम्मल तौर पे। ये सर्दियों का जो फेज है इसमें बहुत ज्यादा इस पे काम किया जाएगा। जी गुड। अच्छा हसन, आपको सवाल करना चाह रहे हैं इस हवाले से? नहीं, इसमें तो ये तो मतलब मजबूरी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। और देखें, आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट आप करते हैं वो मैंने पहले भी कहा था कि चाइना से इंडस्ट्री ने शिफ्ट होना था, जो स्पेशल जोन्स थे CPEC के तहत बनने थे, उस इंडस्ट्री को शिफ्ट करने से पहले जब इमरान खान साहब आए थे उन्होंने कहा था चोर डाकू बड़े गलत मुआहदे हुए हैं, इस वजह से फिर वो इंडस्ट्री शिफ्ट नहीं हुई।
اور وہی کیپیسٹی کو آپ کو انڈسٹری کو چلانے کے لیے بجلی چاہیے تھی، اس لیے آپ نے وہ اپنی کیپیسٹی بڑھائی تھی. تو اس کے ذمہ دار بانی چیئرمین تحریک انصاف ہیں. نعرہ لگائے جی بالکل بالکل بانی چیئرمین تحریک انصاف اس کے ذمہ دار ہیں. اور یہ بوجھ قوم کے اوپر عمران خان کی وجہ سے پڑا. بانی پی ٹی آئی کا نام لے کے چوئی صاحب کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ چوئی صاحب کی طرف دیکھیں، میں کیمرے کی طرف دیکھیں. اچھا کیمرے کی طرف دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کیمرے وہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، میں اسلام آباد بیٹھا ہوں. چوئی صاحب کو دے رہے ہیں. چوئی صاحب کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ وہ بھائی پاکستان کے بہتر جو بھی ہوگا لڑانا چاہ رہے ہیں. میں بالکل نہیں لڑانا چاہ رہا. چوئی صاحب لڑنا نہیں ہے. اچھا چوئی صاحب یہ ظاہر ہے کچھ بہتر ہو رہا ہے، لیکن یہ بات نہیں یہ بتائیں گے ہمیں حسن ایوب صاحب کے وہی یار وہ نظامی صاحب سے بات کرنے تھے، آپ نے اپنی جو کر دیتے اپنا لوچتو سے تلیا ہوا ہے. اچھا وہ چوئی صاحب وہ کیا نام تھا اس کا، محمد علی جو عمران خان ہیرا چن کے لائے تھے وہی ہیرا یہ استعمال کر رہے ہیں. اچھا چوئی صاحب سوال کر لیں یہ ذرا نظامی صاحب یہ آئی پی پیز کتنے ان کے معاہدے ہیں، یہ 5 جو ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور یہ سارے کر لیں گے تو کتنا نیچے آ جائے گا ٹیرف؟ سر اس وقت جو یہ 5 ہیں، ان سے تقریباً 80 پیسے فی یونٹ کم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آنے والے وقتوں میں کچھ ایسی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس سے ہماری کاسٹ آف الیکٹریسٹی جو ہے وہ کم ہوگی. جیسی لاگت کم ہوگی اس سے بھی کوئی نہ کوئی فرق پڑے گا. مین ٹارگیٹ جو ہے اس فسکل ایئر کے اندر یعنی کہ جون تک یہ تقریباً 10 روپے فی یونٹ بجلی کو سستا کرنے کے لیے اچھے کی امید رکھیں چوئی صاحب. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ یہ رپورٹ آئی عالمی بینک کی، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غربت تھوڑی سی بڑی ہے، کم ہونی چاہیے جو حکومت جس طرح کی بات کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرح غربت کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو یہ جو ہماری پاپولیشن کے اندر گروتھ ہو رہی ہے. پہلے یہ بتائیے شرح غربت بڑی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں جو آج ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی اس میں یہ کہا گیا ہے ابھی تک پاکستان میں جس طرح کا گروتھ ریٹ آنا چاہیے تھا وہ آیا نہیں. اس وقت پاکستان کو تقریباً سالانہ 16 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینا ہے. اس کے لیے کم از کم آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 6% تک جائے گی تو آپ یہ گروتھ دے سکتے ہیں. اور ابھی ہم جو ہے وہ 2.5% پر بھی نہیں ہیں. تو اس کے لیے جو ہے اور ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے اور جو ہماری اکنامک گروتھ ہے وہ سلو ہے. پاپولیشن آفیشیل کیا چل رہا ہے ہمارا اس ٹائم ریکارڈ؟ 2.4% اینول ہے، لیکن ان آفیشیل کو 3% بھی پلس جا رہی ہے. جی ایسا ہو رہا. یہی تو وہ باتیں جس کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ گروتھ کو مومنٹم کو پکڑیں گے وہ کس سے ہوگا کہ شرح سود کم ہونا شروع ہوا، اب جو ہے روزگار کے مواقع ملیں، صنعتیں جو ہیں وہ کھولی جائیں، جو کاروبار کے ماحول ہیں وہ بہتر کیے جائیں. ابھی آج جیسے وزیر خزانہ نے بریفنگ دی کہ پاکستان میں ایسی فیکٹریاں ہیں جو کہ تقریباً 7,000 ارب کا ٹیکس چوری اور فراڈ کرتی ہیں. ان کی وجہ سے وہ کمپنیاں جو کہ جنون کام کر رہی ہیں وہ خسارے میں رہتی ہیں. اور یہ اچھا یہ بتائیے گا کہ کافی زیادہ انڈسٹری بند ہوئی ہے، خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری، وہاں پہ جو فیصل آباد کے اندر کافی زیادہ اس کی کنسنٹریشن ہے. جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے وہ کافی اس ٹائم وہ مطلب آلموسٹ بند ہی پڑی ہوئی ہے. وہ کب تک آپ کا اندازہ ہے کہ کھلنی شروع ہو جائے گی؟ یہ جو ایک پازیٹیو امپیکٹ ہمیں حکومت بتا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید ہم انٹرسٹ ریٹ بھی کم کریں گے، اس کا بھی کوئی امپیکٹ آنا چاہیے. جی وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ 2 باتیں بڑی اچھی ہوئی ہیں. گورنمنٹ نے تقریباً جو ہے وہ 300 ارب روپے کا جو انویسٹمنٹ بانڈ خریدتے ہیں وہ حکومت نے نہیں خریدا. ان کو ریٹ اچھا نہیں مل رہا تھا، وہ کہتے ہیں اس سے کم ریٹ پہ مل جائے گا. تو یہ 300 ارب روپے جو ہے یہ اب صنعتوں کی طرف جائیں گے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقریباً 4% جو ہے وہ اور شرح سود کم ہونے کا امکان ہے. یہ اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جب سستے قرضے ہوں گے تو صنعتوں کو مل سکیں گے اور جو روزگار ہے وہ میسر آ سکے گا. ساتھ ساتھ اگر بجلی کا سستی ہو جاتی ہے تو وہ اصل امپیکٹ ہوگا جو صنعتوں کے لیے اگر پیکیج آ جاتا ہے. جی نقی صاحب، یہ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے غربت کے حوالے سے کہ غربت پاکستان میں بڑھی ہے، ایسا نہیں ہے صرف پاکستان کے متعلق نہیں ہے، یہ ہندوستان کے متعلق بھی اگر آپ دیکھیں، یو کے کے متعلق بھی یا یورپین کنٹریز کے متعلق بھی، پوری دنیا میں یہ پوسٹ کووڈ اور یوکرین وار اور یہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد غربت بڑھنا شروع ہوئی. نقی صاحب اس میں اس کے جو اعداد و شمار ہیں تھوڑی بہت اکانومی ہم بھی جانتے ہیں. پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو بائنگ پاور ہے نا، جو عام لوگوں کی قوت خرید ہے، وہ جو باقی ممالک کے ہم ذکر کرتے ہیں اس سے ہم بہت نیچے ہیں. ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ہم کسی کے برابر نہیں ہیں. اب تو جو ہمسایہ ممالک ہیں، جو لوگ افغانستان کی بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ مسائل ہمارے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسائل نہیں ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، جاتے جاتے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ نوجوان دونوں یہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر رابطہ بحال نہیں ہوگا وہ جو اڈیالہ کے مکین ہیں ان سے، اتنی دیر جو ہے مسائل بہتری اور جو معاملات ہے پاکستان کے بہتری کی طرف جائیں گے. تو یہ تو نہیں وہ گل بات کرنے کا کچھ یہ پلان ہی نہیں کر رہے. چودھری صاحب کیا کریں گے؟ میں نے کہا ذرا ان کو صبر کرنے دیں تھوڑے دن. کیا یعنی
آج علی امین کے تو گنگار ہیں نا، تو 2-4 دن اور ٹھہر جائیں ان کے ساتھ جو کس نے گن گائے ہیں علی امین کے؟ ساری دنیا یہ تحفہ عمران خان نے دیا ہے دنیا کہہ رہی ہے کہ عوام کو. ایک چھوٹی سی بات، سبحان اللہ. ہاں نقوی صاحب پلیز کوئی کامنٹ ٹائم. ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، سبجیکٹ دوبارہ آ گیا، پہلے میں کرنا چاہ رہا تھا موقع نہیں ملا. بات یہ ہے کہ آپ کی 11 سال سے حکومت ہے وہاں پر، آپ کی ذمہ داری ہے وہاں پر امن و امان کو بحال کرنا. وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، گن نہیں کر رہے کوئی. وہ سپورٹ مانگی ہے، مانگنے دینے کی ہے. اصل میں سپورٹ مانگی ہے وفاقی حکومت کی، فیصلے انہوں نے دعوت دی ہے. جنرل ہاسپٹل نہیں کیا تھا امین نے. فیڈرل گورنمنٹ فیصلے کیے ناظرین، ان فیصلوں کی وجہ سے وہاں پہ کچھ حالات کے اندر جو بھی تبدیلی آئی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.